अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं पहली खबर जो है उसका बाकायदा आगाज़ करूँ, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो आपके सामने रखना चाह रही हूँ और वो बहुत ज़रूरी हैं कि जनाब नईम वज़ीर उर्फ गिलामन पश्तीन जो है, उनको कत्ल जिसने भी किया है वो सबको मालूम है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये सेंसेशनल खबरें बना बना कर आप तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन उनका कत्ल क्यों किया गया, हेट स्पीच किसने उनसे करवाया, किसने इनकलाब की हवा उनके अंदर भरवाई, अब कुछ दिन बाद मंजूर पश्तीन फिर स्टेज पर खड़ा होकर अफसोस का इजहार करेगा और फिर कहेगा बात खत्म। आप लोग मानो या ना मानो, इन सब पश्तूनों की जो नस्ल कुशी और कत्ल में मंजूर पश्तीन का उतना ही हाथ है जितना कि टीटीपी का है। अब कुछ दिन बाद जो है गिलामन वजीर जो है उसके बाद और किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और फिर सारा इल्जाम जो है वो इदारों के ऊपर लगा दिया जाएगा। ये मंजूर पश्तीन टाइप के जो लोग हैं, ये सिर्फ मंजूर पश्तीन नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर अपने इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए लाशें ढूंढते हैं और फिर लाशें गिराते हैं और फिर इदारों के ऊपर जो है घिनौना प्रोपेगेंडा करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने बन्नू की है कि बन्नू के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया और फिर किस तरह से ये पूरी दुनिया के सामने जो है वो नीम बरहना भी नहीं, पूरे बरहना होकर आ गए। किस तरह से पूरे मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, लेकिन अफसोस की बात यह कि पाकिस्तानी मीडिया को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इन तमाम चीज़ों को कवर करे। बहरहाल चलते हैं जी पहली खबर की तरफ। तो जनाब इस वक्त जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि बन्नू के अंदर, जो बन्नू कैंट के अंदर वाकया पेश आया, किस तरह से वहां पर शरपसंद अनासिर ने पाक फौज की जो बन्नू कैंट की दीवार थी उसके ऊपर हमला किया, किस तरह वहां पर उन्होंने गोदाम को लूटा, वहां चीनी के गोदाम पे हमला किया, वहां से चीजें लूटी। फिर आपको पता है कि उस लश्कर के अंदर जितने भी लोग शामिल थे, बकायदा तौर पे वो लोग मुसल्ला अफराद थे, वो सारी चीजें तो आपके सामने हैं। अब जनाब बात यह है कि पीटीआई वालों ने एक बयानिया बनाया था और उन्होंने झूठा बयानिया ये बनाया था कि जो अवाम है उनके ऊपर फौज ने सीधी गोलियां मारी। उसके बाद आपने देखा कि DGI सामने आए, उन्होंने अपना पूरा सामने मौकफ दिया, सारा झूठ का झूठ और सच का सच सामने खुलकर आ गया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में जब से आर्मी ने, जब से एस्टैब्लिशमेंट ने ये बात की है कि हम लोग जो है बाकायदा तौर पे ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे, तब से पीटीआई को लूज मोशन लग गए हैं। वो नहीं चाहते कि बन्नू के अंदर से या केपीके के अंदर से जो शरपसंद अनासिर है उनका सफाया हो। लेकिन अवाम ने, जिनके बारे में कहते हैं कि जी मुल्क के 95 से 98% अफराद जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, उसका आप उनको मुंह तोड़ जवाब इस तरह से मिला है कि बन्नू के अंदर पुलिस ने बाकायदा तौर पे ऑपरेशन किया और वहां के जो मकामी रहने वाले लोग हैं, ये साइड पे आपको वीडियो नजर आ रहा होगा, उन्होंने पुलिस के साथ ना सिर्फ ताउन किया बल्कि बन्नू के अंदर जो शरपसंद अनासिर थे, जिन लोगों ने ये सारा मार धाड़ की थी, जिन्होंने ये सारा लूट मार की थी, उनके जो असलहे समेत वो लोग थे उनको गिरफ्तार भी करवाया वहां के लोगों ने। और पुलिस की गाड़ियां आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी कि जब पुलिस की गाड़ियां वहां से गुजर रही थी तो किस तरह से लोगों ने उनको शाबाश दी, उनके लिए वहां पर क्लैपिंग की और उनको बकायदा तौर पे कहा कि आप हमारे जो इदारे हैं वो इस तरह के लोगों से हमें पाक कीजिए। ये है जी उन लोगों के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो ये कहते हैं कि 98% अफराद जो हैं वो हमारे इदारों के खिलाफ हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो मैंने आज वीडियो सबूत की सूरत में आपको दिखा भी दिया है, सुना भी दिया है। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ और अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसके बाद जो है वो अगयार जो हैं, जितनी भी तागूती ताकतें हैं, जितने भी बाहर लोग बैठे हैं, जितनी भी यहूदी लॉबीज हैं, उनको सांप सूंघ गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला आया है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जो कादियानी हैं, जो अहमदी हैं, वो काफिर हैं, काफिर थे, काफिर ही रहेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कोशिश की गई थी कि किसी तरह से उनको काफिर ना करार दिया जाए और कहा जाए कि खुदा न खास्ता वो मुसलमानों के किसी फिरके में से एक फिरका है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर तारीख रकम कर दिया कादियानियों के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाने के बाद। वो तमाम यहूदी लॉबी जो इस इंतजार में बैठे थे, जो इस उम्मीद के साथ बैठे हुए थे, और खासतौर पर जिन्होंने इमरान खान को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया था कि वो हमें रिलीफ देंगे, अब मैं अगर उस तरफ निकल गई तो फिर ये बहुत सारी खबरें रह जाएंगी। आप लोगों को पहले प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने बहुत बार जो कादियानियों के वो जो सरबराह हैं उनका वीडियो भी सुनवाया है जिसमें उन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा था कि इमरान खान उनको कहते रहे हैं कि आप हमें वोट करें, हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे। और किस तरह से इमरान खान ने कई मरतबा कादियानियों के हक में जो जो बयान दिए हैं, और मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रही, चाहे वो कोई भी जमात हो, हम चाहे उसे सपोर्ट करते हो चाहे हम उसे सपोर्ट ना करते हो, अगर वो कादियानियों के हक में इस तरह की बात करेंगे, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। बहरहाल ये एक तारीख साज फैसला था
جتنے بھی لوگوں کی یہودی لابیز کی جو ایک انویسٹمنٹ تھی وہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈوب گئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ مزیدار بات یہ ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے جو نیوز پیپرز ہیں, پوری دنیا کا جو میڈیا ہے, اس پہ یہ خبریں اتنی زیادہ چھپی جب سے شہباز شریف نے یہ بیان جاری کیا, موجودہ گورنمنٹ نے یہ بیان جاری کیا کہ نتن یاہو جو ہیں, جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ جناب عالی دہشت گرد ہیں. تو کسی نے بھی پاکستان میں یہ خبر آپ کو نہ دکھائی, نہ سنائی, نہ بتائی, اور اس کے بعد پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا, جو کہ ایک بڑی ہی اچھی پاکستان کے کلیئر سٹانس کی وجہ سے. اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کی جان کے در پہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی وہ واحد ہے, ملک ہے جو ہمیں ٹکر دے سکتا ہے, جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے, جو احتجاج ریکارڈ کروانا جانتا ہے. اب ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, جسے سننے کے بعد صرف آپ کو ہنسی آ سکتی ہے اور تو کچھ نہیں. یہ صدیق جان للی صاحب ہیں, للو سے للی. محترم فرماتے ہیں کہ عدالتوں سے عمران خان کی رہائی کا بڑا حکم کسی بھی وقت آ سکتا ہے, یعنی عمران خان کو کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف انتہائی مضبوط پرسیپشن بنا دی گئی ہے کہ عمران خان نے کسی صورت رہا نہیں ہونا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کسی بھی وقت رہا ہو سکتے ہیں. اس طرح کی جو ولاگرز ہیں نا, جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے جن کو لوگ سنتے ہیں اور ان کے پیچھے بے وقوف بنتے ہیں, اور وہ بیچارے جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کی غلط خبریں دے کر اپنا نام بناتے ہیں, اپنا فیم لیتے ہیں, آپ لوگوں سے ویوز لیتے ہیں, پیسہ بٹورتے ہیں. انہیں کیا عمران خان سے لینا دینا کہ عمران خان جیل کے اندر کیا کریں کیا نہیں کریں. اس کا ایک ثبوت آپ کو دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں, علی محمد خان کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, جس میں انہوں نے یہ بڑا مضحکہ خیز قسم کا دعویٰ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ 25 رمضان سے پہلے عمران خان جیل سے باہر ہوں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں, بلکہ عمران ریاض خان نے تو باقاعدہ طور پہ اس پہ ولاگ بنایا تھا اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر کہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر زمان پارک شفٹ کر دیا گیا ہے, اور وہاں پر وہ نظر بند ہیں, لیکن وہ رہا ہو چکے ہیں اڈیالہ جیل سے. آپ کو یاد ہے؟ اور اس کے بعد پھر کتنی آتما رولی تھی لوگوں نے ان کی. مطلب یہ جھوٹے ولاگرز آپ کو اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں, اور بیچارے وہ لوگ جو سادہ لوگ ہیں, جو خان صاحب سے بیچارے سچی میں محبت کرتے ہیں, جو خان صاحب کو بڑی ایک ریاست مدینہ کے امین سمجھتے ہیں, وہ بیچارے اس طرح کے لوگوں کے اوپر, اس طرح کی للیوں کے پیچھے جو ہے نا لگ کے خود بھی بیوقوف بنتے ہیں. اچھا جناب, اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں, میں ایک چیز کا یہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دوں کہ ہمارے ایک اور بڑے فیلو, بڑے اچھے, بڑے سینئر ہمارے ایک یوٹیوبر ہیں اور صحافی بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, محترم رضی دادا صاحب. اور رضی دادا جو ہیں وہ ہمارے بہت سینئر ہیں, مطلب ماشاءاللہ کافی ان کی اب تک تجربہ اور ایج بھی ہو چکی ہے, پڑھاتے بھی ہیں, لیکچرر بھی ہیں, شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا. ان کو جناب عالی نوٹس جاری کروایا گیا ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس آیا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کورٹ کی طرف سے آیا ہے. لیکن آیا کس سلسلے میں, یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کو اس لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے بارے میں ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی, اور انہوں نے اس کے بارے میں رپورٹ کیا تھا, اور انہوں نے اپنے بلاگ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا, اور کچھ سوالات بھی اٹھائے تھے. اور اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ ان کو نوٹسز جاری ہونا شروع ہو گئے, جو کہ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی تھی بالکل صحیح کی تھی. اور اس طرح سے اگر آپ وہ صحافی جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کو اس طرح کے نوٹسز حکومت جاری کرے گی یا کوئی بھی جاری کریں گے, تو یہ بڑے شرم کا مقام ہے. کیونکہ جو کھلے دندناتے پھرتے ہیں, جو دھمکیاں دیتے ہیں عمران ریاض خان کے ٹائپ کے لوگ, جو صدیق جان للی ٹائپ کے لوگ, یا سمیع ابراہیم جیسے لوگ جو روزانہ بیٹھ کے جھوٹ کی دکانیں بیچتے ہیں, ان کو کیوں نہیں ادارے پکڑتے, یہ ایک سوال ہے. اور جو صحیح بیچارے لوئل لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. تو میرا یہ احتجاج ہے. بہرحال چلتے ہیں جی خبر کی طرف. تو جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بڑی امیزنگ خبر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ اتنے متشدد رویے والے لوگ ہیں کہ دوسرے ممالک کے اندر جو ہیں وہ مظاہرے کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایون فیلڈ کے باہر انڈے مارتے تھے, ٹماٹر پھینکتے تھے, نواز شریف کے بیٹوں کے آگے جا کر گندے گندے نعرے لگاتے تھے, کوئی ناچ رہا ہوتا تھا, کوئی گا رہا ہوتا تھا, کوئی پیٹ رہا ہوتا تھا, کوئی رو رہا ہوتا تھا. لیکن اب فائنلی برطانیہ نے تحریک انصاف کے کارکنان سے جو ہے وہ بائیکاٹ ان کا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کھل کر بیان انہوں نے جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر سنگین الزامات ہیں, اسی لیے عدالتوں نے ان کو سزائیں سنائی ہوئی ہیں, اور یہاں برطانیہ کے اندر آ کر اس طرح کے احتجاج کرنا ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے. اس سے ہمارا کلچر بھی خراب ہو رہا ہے, ہمارے ملک کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. اور اب تو یہ خبر مین اسٹریم میڈیا پر بھی چل گئی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سنیے.
اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے برطانیہ میں مظاہرے پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے لگے ہیں۔ برطانوی تجزیہ کاروں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ غیر ملکی سیاسی تنازعات ہماری سڑکوں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ مظاہرے ہماری مقامی وسائل اور عوامی تحفظ کو متاثر کر رہے ہیں۔ برطانوی صحافی نے سوال اٹھایا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اس کا برطانیہ سے کیا لینا دینا ہے؟ برطانوی تجزیہ کار نے کہا عمران خان واقعی بہت سنگین الزامات پر قید میں ہیں، ان کی عدالتوں کا ہی فیصلہ ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں، ہمیں پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جنہوں نے آئی ایم ایف کے باہر جا کر بھی دھرنے دیے تھے اور کہا تھا آئی ایم ایف کو کہ آپ پاکستان کو پیسہ نہ دیں تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان اپنے منہ سے خود کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ سری لنکا بنانے پہ ترے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یہ ان کے اپنے دماغ کا مسئلہ ہے۔ میرے خیال سے ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کروانا چاہیے۔ اب ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے بتاؤں کہ انہوں نے لنڈن کے اندر ایک پلان بنایا، برطانوی ہاؤس آف پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے ننے منے سے کمرے کے اندر جو ہے پاکستان مخالف میٹنگ انہوں نے بلائی اور بڑے برے طریقے سے وہ میٹنگ جو ہے وہ وہاں پر ان کی ناکام رہی۔ زلفی بخاری سے لے کر وہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی تک جو ہے انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا، اچھی بات ہے، یہ کھل کے سب کے سامنے آ گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صحافی نے سوال پوچھا اور جواب دیتے ہوئے جو ناز شاہ صاحبہ ہیں وہ پہلے تو یہ اعتراف کرتی رہیں کہ جناب میں تو پاکستان کے حق میں ہی سب کچھ کہہ رہی ہوں، جبکہ ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہاں پر انہوں نے جو لوگ بلائے ہوئے تھے برطانیہ کے اندر پاکستان کے خلاف میٹنگ کرنے کے لیے، اس میں انہوں نے بھارتی لوگوں کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ میرا ایک سوال ہے کہ وہاں پر بھارتی لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے وہاں پر، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں کئی باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کروانے میں عمران خان ملوث تھے اور عمران خان نے کنفیشن بھی کر لیا ہے، عمران خان مان بھی گئے ہیں کہ ہاں میں نے ہی لوگوں کو احتجاج کی کال دی تھی، تو اس پہ یہ خاتون کس طرح سے آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ ہیو اے لک۔ میں نے بے شک عمران خان کی گورنمنٹ کی، بے شک پی ایل ایم این کی گورنمنٹ کی، سب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ہر ہائی کمشنر کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، کیونکہ میری ایک ڈائسپورا کمیونٹی ہے بریڈفورڈ میں، مگر جیسے کہ یہ اب یونائٹڈ نیشنز تک بات پہنچ گئی ہے اور وہاں سے رپورٹ نکلی ہے، تو یہ اب پاکستان کے انٹرنل گفتگو نہیں رہی، یہ دنیا کی گفتگو ہو چکی ہے۔ اچھا میڈم، بات یہ کہ یہ جو بڑا ان سب چیزوں کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے تھے، جو پاکستانی فوج کے انسٹالیشن پہ اٹیک ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے یہ ایک بڑا سبب ہے کہ جو یہ کریک ڈاؤن، تو 9 مئی کے واقعات کو آپ کیسے سمجھتی ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بڑا الزام لگ رہا ہے عمران خان صاحب پہ کہ وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، کیا آپ سپورٹ کرتی ہیں اس طرح کے ایکٹس کو؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک سوال میرا لے لیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہوا تھا 9 مئی کو وہ ٹھیک تھا، اور جو پاکستان آرمی پہ اٹیک ہوئے تھے اتنی زیادہ انسٹالیشن پہ، ایز اے برٹش سٹیزن اینڈ پارلیمنٹیرین، اگر یہ ایم آئی کی بلڈنگ پہ ہوا ہوتا، ہیڈ کوارٹر پہ ہوا تھا، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا؟ دیکھیں، جب امریکہ میں ہوا تھا جو 6 جنوری میں، تو کریک ڈاؤن ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈائٹ کیا گیا تھا، یہ جو اٹیک تھی کیپٹل ہل پر اس نے کی تھی، مگر پھر بھی ڈیموکریٹکلی وہ تو ریپبلکن کا نومنی ہے، پریزیڈنٹ کے لیے چل رہا ہے نا، بے شک اس پر کیس بھی ہے، مگر پھر بھی وہ حصہ تو لے رہا ہے نا۔ اب بات یہ کہ عمران خان کے کنفیشن کرنے کے بعد، اس بات کو مان لینے کے بعد کہ انہوں نے ہی لوگوں کو اکسایا تھا کہ وہ 9 مئی والے واقعات کریں، جی ایچ کیو کے باہر جا کر دھرنے دیں، مظاہرے کریں اور یہ سب کچھ کریں، اس کے بعد عمران خان کے وکلا جو ہیں وہ شدید اضطراب کا شکار ہیں، شدید پریشان ہیں، اور جو عمران خان کے وکلا ہیں وہ عمران خان کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے پیروں کے اوپر کلہاڑی مار دیا، کیونکہ آپ نے اپنے منہ سے مان لیا ہے، اب ہم آپ کو کیا ڈیفینڈ کریں گے، اب تو آپ کو 25 سال کی سزا ہوگی۔ یہ عمران خان کے وکیل ہیں جی سلمان اکرم راجہ، ان کا اسکرین کے اوپر آپ کو بیان نظر آ رہا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ پولیس کے علاوہ کوئی بھی غیر متعلقہ ادارہ اگر شامل ہوا تو احتجاج وہیں سے ہوگا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ پولیس کے علاوہ کون سا ادارہ ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، تو ان کے سامنے جا کر آپ نے احتجاج کرنا ہے، یعنی یہاں پر انہوں نے خود ہی کنفیشن کر لیا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان نے بھی صحافیوں کے سامنے اڈیالہ جیل میں پیشی کے دوران جو ہے اس بات کا کنفیشن کیا ہے۔ اب ایسے میں یہ ناز شاہ ٹائپ کی خواتین چاہے برطانوی پارلیمنٹ میں گھس جائیں، چاہے ٹرمپ کے آگے جا کر بین ناگن والا ڈانس کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، عمران خان کو نہیں چھڑوا سکتے۔ چاہے صدیق جان للی آدھی رات کو ٹویٹ کر دے کہ جناب خان صاحب کو چھوڑنے لگے ہیں، خان صاحب نے نہیں چھوٹنا۔
اور پھر یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہوگا جس میں یہ لوگ جو ہیں بھوک ہڑتال کی باتیں کر رہے ہیں. اصل میں خان صاحب نے جیل میں ان لوگوں کو کہا کہ مجھے چھڑواؤ، اوے مجھے چھڑواؤ، اوے جا کے ادھر بھوک ہڑتال کرو. ان لوگوں نے خان صاحب کی بات بھی مان لی، جا کے بھوک ہڑتال بھی کر لی. اس سے پہلے انہوں نے اچھی خاصی مرغن غذائیں بھی کھائیں، انہوں نے کھانے کھا کے پیٹ بھی بھر لیا. 3 گھنٹے کا صرف وقفہ کیا. 3 گھنٹے کی کون سی بھوک ہڑتال ہوتی ہے؟ کم از کم بھی 72 گھنٹے کے بعد کا دورانیہ جو ہے وہ بھوک ہڑتال کے طور پہ گنا جاتا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی صحافی اب ان کو جوتے مار رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے رہنما ہے پی ٹی آئی کے جو آ کر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، وہ بھی صرف 3 گھنٹے کی. تو جناب یہ تھی آج کی خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.